बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मैं ज़ीशान आदिल हूँ और आप मेरा इस वक्त ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब चूंकि पहली दफ़ा है तो मैं कुछ और कहने लगा था, जो ओपनिंग की आदत है मैं वही ओपनिंग करने लगा था, लेकिन बहरहाल अब मैं संभाल चुका हूँ। तो मामूलाती गपशप के नाम से ये चैनल हमने शुरू किया है। मैं इसमें कोशिश यही होगी कि डेली कोई ना कोई वीडियो डालूं। पहले मैं आपको अपना तारुफ करवाता चलूं। मैं ज़ीशान आदिल हूं। अरसा तकरीबन 25 साल हो गए जी। 1998 से मीडिया के साथ सफर का आगाज किया था। FM 101 से एज कोऑर्डिनेटर आगाज किया, फिर प्रोग्राम्स की तरफ आया। पहले न्यूज, फिर प्रोग्राम्स की तरफ आ गया, फिर प्रोडक्शन वगैरह भी साथ में करते रहे। इस 25 साल में बहुत सारे चैनल्स के साथ वाबस्ता रहा, जिसमें कि बहुत सारे रिनाउंड चैनल्स हैं जिनको आप सुनते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं। 98 में आगाज हुआ था सफर का। 98 पर ही फिलहाल अंजाम नजर आता है सफर का। FM 98 दोस्ती चैनल के नाम से था। पाकिस्तान और चाइना का ज्वाइंट वेंचर था CPEC के तहत। उस पर मैं आखिर में अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहा। क्यों छोड़ा? कुछ ऑब्वियसली ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस जिसको कहते हैं, नागुज़ीर हालात के छोड़ना बनता है। तो उस वक्त फिर छोड़ दिया अपना ये सफर, डिसकंटिन्यू कर दिया रेडियो का। काफी दिनों से सोच रहा था कि अपना एक यूट्यूब चैनल का आगाज किया जाए। बहुत कुछ ऐसी बातें जो हम किसी भी रेडियो नेटवर्क पर हों, हम आपके साथ नहीं कर पाते हैं। तो फिर सोचा कि चलें अपना एक चैनल ऐसा बनाते हैं जहां पर बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि कहीं और नहीं हो सकती हैं। अपने ये 25 साल के सफर में मैं PTV पर भी रहा, न्यूज कास्टिंग करता रहा, न्यूज पढ़ता रहा, न्यूज एंकर के तौर पर। फिर इसके अलावा ड्रामा इंडस्ट्री के साथ भी वाबस्ता रहा, जिसके अंदर स्क्रिप्ट को प्रूफ रीड करना। इसके अलावा चूंकि कुछ मेरा जो टास्क थे वो इस तरह के थे कि हम लोग जो कहानियां बना रहे थे वो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी टाइप की कहानियां थी। तो उसमें फिर जो फैमिलीज थी शुहदा की, उनके साथ बातचीत करके और फिर राइटर्स के साथ बातचीत करके, फिर राइटर्स से जो स्क्रिप्ट आता था उसको पढ़कर, फिर उसके बाद डायरेक्टर के साथ सारी कोऑर्डिनेशन वगैरह। तो इस तरह का सारा सिलसिला था। तो वहां पर भी काफी टाइम गुजरा। तो ओवरऑल इस 25 साल में काफी कुछ करने को मिला। कहते हैं कि काफी जगहों की खाक फांकी, यकीनन तजुर्बा कुछ हासिल हुआ बहुत सारी जगहों से। तो उन तजुर्बों की रोशनी में और फिर ये किताबों की जो पढ़ाई है, बुक रीडिंग, उसका पता नहीं कब से शौक था। बचपन से पहले मेरे ख्याल में उमर यार की कहानियां थी, फिर वो महमूद फारूक फरजाना, इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज वगैरह आ गए, इश्तियाक अहमद मरूम के लिखे हुए। बीच में नौनिहाल जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ते रहते थे। तो किताबों से बहुत ज्यादा दोस्ती रही हमेशा से ही। लेकिन फिर ये जो मोबाइल आ गया हाथ में, तो उसके बाद फिर किताबों से दोस्ती जो है वो उस तरह से नहीं रही जैसे कि रहनी चाहिए थी। तो ये सारी जिंदगी की कहानी रही अब तक की। और फिर कुछ ऐसे असातिज़ा के साथ भी राब्ता रहा अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि रेडियो या टेलीविजन पर वो लोग थे जो कि सिखाने में इंटरेस्टेड होते थे, जो बताते थे। अभी भी सिखाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, सीखने वाले कम ही होते हैं। बाय द वे, बाहर पटाखों की आवाजें भी आ रही हैं और 12 बज गए हैं रात के। तो मैं ये इस टाइम पर बैठा हुआ आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो 14 अगस्त का आगाज हो गया है जी। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो 14 अगस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को मार्ज़े वजूद में आए 76 साल हो गए हैं। 75 आप समझ लें कि हमने सालगिरह मनाई है। 76 साल में आज हो गए हैं। ये दो फर्क होते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो पहली सालगिरह का सफर उसका उस दिन से शुरू हो जाता है। तो पहली सालगिरह जब हम बनाते हैं तो उस वक्त बेसिकली वो पहला एक साल हुआ होता है उसको। तो खैर ये बाद में बातें होती रहेंगी इंशाल्लाह। तो आपको जनाब इस चैनल के बारे में बताएं। हमने इसका नाम रखा मामूलाती गपशप। मामूलाती गपशप है क्या? मामूल की गपशप जो कि मामूल से ही रिलेटेड रहेगी। मामूल में हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, वो स्पोर्ट्स हो, वो कुछ इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो
کسی حد تک سیاسی ہو، اگرچہ سیاست پر بات کرنا آج کل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے، کسی کی طرف سے بھی ٹھپا لگنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ میں اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں، ویسے میرے ارد گرد والے لوگ بھی اس بات کو نہیں مانتے، لیکن بہرحال میری کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے آپ دیکھتے رہیں گے، آپ کو سوچ کا پتہ چلتا رہے گا، سب کچھ آپ کو پتہ چلتا رہے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بلوغت جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی، کچھ بھی اچھائی کی طرف میں اور آپ نہیں جائیں گے۔ ایک تو مجھے اور آپ کو خود عمل کرنا ہے، ہر طرف سے، ہر لحاظ سے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں اور آپ کو بہت سارا کام خود اپنی ذات سے آغاز کرنا ہوگا۔ سیاست کی جہاں تک بات ہے، سیاست میں اگر میں کسی بھی پارٹی کا سپورٹر ہوں تو سب سے پہلے تو میرا فرض ہے کہ اگر میری پارٹی کا لیڈر یا میری پارٹی کوئی کام غلط کر رہی ہے تو میں اس کو جا کر پکڑوں۔ مخالف تو کریں گے، مخالف تو صحیح کام کو بھی غلط ہی کہیں گے، لیکن میں جس وقت غلط کرتا ہوں، جب میرا کوئی لیڈر یا میرا کوئی جس کے پیچھے میں کھڑا ہوں وہ غلط کر رہا ہے اور میں اس کو صحیح نہ صرف مان رہا ہوں بلکہ اس کی بہت حد تک سپورٹ بھی کر رہا ہوں، تو خرابی یہاں سے آتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اتنی بلوغت اپنے اندر لے کر آنی ہوگی کہ ہم کسی بھی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر کسی بھی اچھے کام کو، بے شک ہمارا مخالف کر رہا ہے، اس کو اچھا کہہ سکیں، اور کسی بھی غلط کام کو، بے شک وہ میرا لیڈر کر رہا ہے، آپ کا لیڈر کر رہا ہے، ہم اس کو غلط کہہ سکیں۔ تو پھر چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ بدلنی شروع ہوں گی، لیکن ذات اپنی سے ہی آغاز ہوگا چیزوں کے بدلنے کا۔ تو معمول کی گپ شپ ہی رہے گی، جیسے ابھی بات چیت ہو رہی ہے ایک انداز میں۔ ہاں یہ ضرور ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے پاس نہ کوئی اس طرح کا ہوگا کہ میں کسی ذرائع سے آپ کو رپورٹنگ کر رہا ہوں گا یا میں کوئی آپ کو سنسنی خیز نیوز پہنچا رہا ہوں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں جو بھی نیوز ہوگی یا جو بھی وابستگی ہوگی اس کو ایز اٹ از لے کر آؤں گا، آپ کے پاس رکھ دوں گا، اپنے خیالات شیئر کر لوں گا۔ میری یہ ضد بھی نہیں ہوگی کہ نہیں جی میرا جو خیال ہے آپ اسی سے متفق بھی ہوں، آپ اسی سے ایگری بھی کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا اپنا خیال ہے، میں اس کو رسپیکٹ کرتا ہوں، جو میرا خیال ہے وہ میں یہاں بتا دوں گا۔ آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، کامنٹ میں ڈس ایگری ضرور بتائیں اپنی، لیکن اس کے بعد میں آرگیومنٹ سے گریز کروں گا، کیونکہ آرگیومنٹ ایک تو یہ کہ ہم لوگوں کو شاید آتا بھی نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ آرگیومنٹس کر سکیں یا ایک دوسرے کے آرگیومنٹ کو رسپیکٹ کے ساتھ برداشت کر سکیں۔ تو یہ ابھی لرننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جو انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں لرننگ اتنی نہیں ہے۔ پہلے تو ہمارے پاس یہ پردہ بھی تھا کہ چلیں جی زیادہ پڑھے لکھے لوگ اس طرف نہیں ہوتے ہیں، سیاست سے زیادہ دلچسپی نہیں لکھتے ہیں، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ بھی اس سیاست میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد سے کیا کچھ تبدیلیاں ایسی آئی ہیں، کیا اس کو آپ پازیٹیو سمجھتے ہیں یا میں پازیٹیو کہتا ہوں؟ نہیں کہتے۔ 14 اگست پورے جوش و خروش سے منائیں گے جی انشاءاللہ، اپنے وطن کی آزادی، اپنی آزادی کو مکمل طور پر سیلیبریٹ کریں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ ہم سننے کی عادت کو اپنائیں۔ سننے سے سیکھنے کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں پیدائشی طور پر جو بچہ سن نہیں سکتا وہ کبھی بھی بول نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ سنے گا نہیں تو بولے گا کیسے؟ یہی بات ہے کہ ہمیں سننے کی عادت کو اپنانا ہوگا۔ پھر اس کے بعد بہت کچھ ایسا ہے جو ہم اوور انفارمڈ ہیں، ہمیں انفارچونیٹلی یہ نہیں پتا کہ کیا کچھ ہم تک انفارمیشن ہونی چاہیے، کتنی ضروری انفارمیشن کیا ہے۔ ہمارے پاس ساری انفارمیشن اس جو سوشل میڈیا ہے اس کے تھرو پہنچ رہی ہے، ہمیں اس کو فلٹر کرنا نہیں آتا کہ کیسے اس کو فلٹر کرنا ہے، ہم نے کس انفارمیشن کو جو ہمارے کام کی ہے اس کو اپنے تک رکھنا ہے، کس انفارمیشن کو ہم نے ڈمپ کر دینا ہے جو ہمارے کام کی نہیں ہے اس کو ضائع کر دینا ہے۔ ہم ہر چیز کو اپنی ایک ذاتی نظر سے دیکھنے کے عادی ہیں، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت سارے بگاڑ کا سبب ہو گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اسی کو سچ صحیح مانا جائے، جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ سچ یا صحیح نہیں ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ حق جو ہے وہ بہت دفعہ ہمارے مخالف بھی جا رہا ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ حق نہیں ہوتا۔
جو ہم تک پہنچایا جا رہا ہوتا ہے جس کو ہم جھٹلا رہے ہیں، کبھی کبھی وہ حق ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارا دل گواہی دے رہا ہے وہی ہے. ایسا نہیں ہوتا، اور بہت دفعہ ایسا نہیں ہوتا. تو اتنا دل کو اول تو ہمارا دل اتنا خالص ہو کہ جو حق آئے تو اس کو فوری طور پر ہم پہچان سکیں اور اس کو فلٹر کر کے اپنے پاس رکھ سکیں کہ ہاں یہ حق ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم مین میڈیا ہو تب بھی ہم اس پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ تو سارا جو ہے وہ دشمن قوتوں کا جو ہے وہ والی وارث ہے اور دشمن قوتیں اس پر قابض ہیں. لیکن ہماری واحد سورس آف نالج مینلی وہ میڈیا یہ ہے. اس میں ہم نے اب یہ انفارچونیٹ ہے، اب اس میں کیسے بہتری آئے مجھے نہیں پتا، کہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں اس کے مالکان کی بھی سیاسی وابستگیاں ہو گئی ہیں. وہ اپنی اپنی جو پسند ناپسند ہے اسی کو پرچار کر رہے ہیں آن ایئر بھی. اور بہت سارے اس طرح کے صحافی بھی ہیں جو کہ آپ ان کو دیکھتے ہیں. اور اب اتنا زیادہ ہم فلٹر ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ فلانا صحافی فلانے کے خلاف ہی بات کر رہا ہے تو ہم اس کو نہیں دیکھ رہے، اور فلانا صحافی فلانے کے حق میں ہی بات کر رہا ہے تو ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ اتنا زیادہ بگاڑ ہے، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی، بلکہ میں نے بہت دفعہ اس بات پر مختلف فورمز پر بات بھی کی کہ جو پریس کلب ہے اسی کو سٹیپ آؤٹ کرنا چاہیے. وہی یہ کام کریں کہ بھئی جو لوگ اسپوکس پرسن بن گئے ہیں، صحافت کے لبادے میں موجود لوگ جو اسپوکس پرسن بن گئے ہیں کسی بھی پارٹی کے، تو ان کو کٹہرے میں لائیں. ان کا پھر لائسنس جو اس لحاظ سے ہے، ویسے تو لائسنس کا کوئی ایسا عمل دخل نہیں ہے. آج کل تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب یا فیس بک پر بہت سارے ویڈیوز اس طرح کے ہیں کہ کوئی بھی ایک شخص جو ہے وہ مائکرو فون اور کیمرے کے ساتھ بھاگ رہا ہوتا ہے، آگے لوگ اس کے بھاگ رہے ہیں، اور وہ جناب اپنے طور پر مواخذے کے لیے تیار ہے. نہیں تم بتاؤ تم ایسا کیسے کر رہے ہو. بھائی کسی کا کیا اختیار ہے کہ وہ میرے تک کیمرہ لے کر یا مائکرو فون لے کر آئے گا اور وہ مجھ سے جواب لے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے. آپ بھی شاید اپنے بہت سارے حقوق سے اویئر نہیں ہوتے ہیں، تو آپ یا تو ان سے دب جاتے ہیں یا ان کو آپ بتانا شروع کر دیتے ہیں چیزوں کے بارے میں. تو ایسا نہیں ہے، کوئی بھی اس طرح سے آپ تک نہیں آ سکتا. یہی وہ ساری باتیں ہیں جس کو کہ ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے. معاشرے کے اندر ایسا بہت کچھ ہے جو کہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، بہت کچھ ایسا ہے جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے. تو اس معمولاتی گپ شپ کے پلیٹ فارم سے اسی طرح کی بات چیت ہوگی. آپ بھی اپنی بات چیت ہم تک پہنچا سکیں گے کامنٹ کی صورت میں بھی. آنے والے دنوں میں ہم آپ کو انشاءاللہ ایک ای میل ایڈریس بھی پرووائڈ کر دیں گے اور ایک نمبر بھی آپ کو ساتھ شیئر ہو جائے گا جس کے اوپر آپ واٹس ایپ پر وائس نوٹس کے ذریعے رابطہ کریں گے آنے والے دنوں میں. ابھی یہ فوری طور پر نہیں ہے. اور آج ہی شام میں ایک اور ویڈیو بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے. وہ بہت اسپیشل ویڈیو ہے جی. پاکستان بنام پاکستانی ایک خط ہے. پاکستان نے اپنے پاکستانیوں کو ایک خط لکھا ہے. اس خط میں کیا ہے وہ ہم آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ. فی الحال اجازت دیجیے. میں نے کوشش کی کہ اس چھوٹے ویڈیو میں آپ کو اپنے بارے میں، اپنے اس چینل کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آگاہ کر سکوں. تو اب آپ کو پتا ہوگا کہ اس چینل پر کیا ہونے جا رہا ہے. انفیکٹ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کوشش یہی ہوگی کہ ہفتے کے کم از کم 5 دن تو ڈیلی ایک ویڈیو یا کبھی کبھی 2 ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. بہت زیادہ ڈیوریشن کی نہ بھی ہو، لیکن ایسی ضرور رکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو سوشل میڈیا یا سوشل ٹاپکس کو لے کر بات کر رہا ہوگا وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہو، وہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس پر، چونکہ آنے والے دنوں میں ایشیا کپ بھی شروع ہونے والا ہے اور اس کے فوراً بعد ورلڈ کپ کی طرف بھی کرکٹ کا معاملہ جائے گا، تو تھوڑا بہت اس کو بھی ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے. فی الحال اجازت دیجیے. انشاءاللہ آج شام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی پاکستان بنام پاکستانی ایک خط کے ساتھ. جو پاکستان نے اپنے پیارے پاکستانیوں کے نام لکھا ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.